सलामती आपके साथ है. Good day, good evening, good afternoon, whatever time of the day you're watching me. मैं आपकी खैरियत तलब करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खुदावंद के हुजूर अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे हैं और he has protected you of all the diseases, all the problems and all the difficulties of life. हमने जेनेसिस की किताब का मुताला शुरू कर रखा है और अभी हम 3 उसके जो बाइबल के 30वें चैप्टर से आगे का हिस्सा जो है उसको मुताला कर रहे हैं. हमने पिछले दिनों में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स किए. आज भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने वाला है. दोस्त सब ज्वाइन कर रहे हैं मुझे फेसबुक पर. मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ. जस्ट लेट मी सी इफ आई कैन सी यू. और हम आज भी आज का जो टॉपिक है that is very 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 important in a sense कि एक ऐसे इशू पर हम बात करने जा रहे हैं जो हमारी कौम का रियल इशू है. पाकिस्तान में आजकल के दिनों में स्पेशली पास्ट फ्यू इयर्स ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. हमें नज़र आता है कि क्रिश्चियन लड़कियों के साथ जुल्म, ज़्यादती, जबरन मज़हब तब्दील कर दिया जाता है और ये बड़ा क्लियरली हमें नज़र आता है. सो आज जब हम खुदा के कलाम में से मुताला करेंगे चैप्टर नंबर 34 का, सो उसमें हम एक ज़बरदस्त स्टोरी को देखेंगे जिसमें जनाब याकूब की, जेकब की, जनाब इसराइल की बेटी के साथ जिस इलाका में वो आकर सेटल होते हैं वहाँ पर उनके साथ ज़्यादती की जाती है, उसका रेप किया जाता है. सो हम उस स्टोरी को आज हम कवर करेंगे. उससे नेक्स्ट चैप्टर को भी देखेंगे, 35 को भी, और 36 में मेनली 34, 35 और हम कोशिश करेंगे कि 36 जो है वो उसका नस्बनामा है. सो हम कोशिश करके उसको भी आज ख़त्म कर देंगे. there is not much to do in that chapter except reading, लेकिन उसके पीछे भी क्या रीज़न है कि पूरा चैप्टर खुदा ने एक उस बुक में से हमारी हदायत के लिए लिख रखा है. सो वो उसके पीछे क्या राज है और हम उसको देखेंगे और उसको पढ़ने की, समझने की कोशिश भी करेंगे. सो आगे बढ़ते हुए let's start from the book of Genesis chapter 34. 34वें बाब से शुरू कर रहे हैं. इससे पहले हमने देखा था कि जनाब याकूब जो हैं वो फद्दान आराम से चले थे, अपने मामा से छुप कर निकले थे, उनको बताए बगैर निकले थे. खुदा ने उनके मामा ने 10 दिन की मुसाफत 3 दिन बाद उनको पता चला 7 दिन की मुसाफत की और आके उन्हें ले लिया, मतलब उनके पास पहुंच गए. बड़े गुस्से में थे, चोरी का इल्जाम भी लगाया क्योंकि उनकी अपनी बेटी राहल ही याकूब को बताए बगैर उनकी बुत चुरा लाई थी, जिन बुतों के बारे में हमने सीखा था कि उनको टेराफिम्स कहते हैं. उन टेराफिम्स के साथ फिर हमने ये देखा था कि एक मैंने रिसर्च अपने शेयर की थी जिन्हें नूजी टैबलेट्स रिसर्च कहा जाता है. वो कुछ मुसवदा ऐसा मिला है जो कि जनाब मसीह से भी लगभग 1500 साल पुराना मुसवदा है और उसकी रोशनी में हमने नूजी टैबलेट में हमने बहुत से इंटरेस्टिंग चीज़ों में से एक चीज़ ये भी देखी थी कि टेराफिम्स जो हैं वो राइट टू ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी हैं. किसी जायदाद की मलकियत का सबूत भी हो सकते हैं टेराफिम्स. सो ये बात हमने देखी थी. फिर हमने ये भी देखा था कि बहन अपनी बीवी को बहन के स्टेटस तक एग्जॉल्ट कर देने का भी उसमें नूजी टैबलेट्स में जिक्र है. बहरकैफ आगे बढ़ते हुए
34 چیپٹر سے ہم شروع کریں. 33 تک ہم نے ختم کر لیا تھا, لیکن میں 33 کی چند ایک آیات پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ دے سیٹ دا اسٹیج فار چیپٹر 34. پیدائش کی کتاب, اتپتی کی کتاب, اس کا 33واں ادھیائے, 33واں باب ہے, چیپٹر 33 ہے اور اس کی 18ویں آیت سے. اور یعقوب جب فدان ارام سے چلا تو ملک کے, اب یہاں پہ ان کی بہائی سے بھی ملاقات ہو گئی. پہلے خدا نے ان کو ان کے ماما سے بچایا, پھر وہ اپنے بھائی سے ڈر رہے تھے کہ میرا بھائی مجھے مار نہ دے. خدا نے بھائی کے سامنے بھی اس کو بچایا, اس کو ایگزالٹ کیا, اور پھر وہ آتا گیا. اور سکات ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جگہ کا نام سکات رکھا ہے, وہاں پہ انہوں نے اپنا کیمپ لگایا ہے. یہودیوں کی آج بھی, بلکہ بنی اسرائیل کی ایک عید ہے جو خدا نے ان کو دی تھی, اس عید کو بھی سکت یا سکات کہا جاتا ہے اردو میں. اور اس عید کا بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے, آگے بڑھیں گے. 33ویں باب کی 18ویں آیت سے. اور یعقوب جب فدان ارام سے چلا تو ملک کنعان کے ایک شہر سکم کے نزدیک صحیح اور سلامت پہنچا, اور اس شہر کے سامنے اپنے ڈیرے لگائے. اب ہمیں یہاں پہ جو بات نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس جگہ پہنچ گیا ہے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خدا نے اس کو واپس آنے کے لیے نہیں کہا. میں آپ کے ساتھ, اگر آپ کے پاس بائبلز ہیں, اگر آپ اپنی بائبلز رکھا کریں, ہر سٹڈی سے پہلے اگر 1-2 چیپٹر آگے, 3 چیپٹرز آگے پڑھ لیا کریں, تو بہت ساری باتیں سمجھنے میں بہت مزہ بھی آپ کو آئے گا, اور انڈرسٹینڈنگ بھی آپ کی بہت بہتر ہو جائے گی. چیپٹر 28 میں دیکھیے گا, جینیسس چیپٹر 28 میں. اب جینیسس چیپٹر 28 میں اگر میرے ساتھ آیت نمبر 12 پہ آ جائیں, جب وہ بلکہ 10 سے آ جائیں. اور یعقوب بیرشبا سے نکل کر ہاران کی طرف چلا. اب ہاران جو ہے یہ وہی فدان ارام ہے, اوپر والا نارتھ کا علاقہ ہے, جس کو میں نے جیوگرافیکلی آپ کو بتایا تھا کہ یہ سیریا کا علاقہ ہے. اور یعقوب کہاں سے چلا ہے؟ بیرشبا سے. بیرشبا کیا ہے؟ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر باپ ابراہیم بھی یہاں پر سیٹل تھا, اس کے بعد ان کا باپ اسحاق بھی یہیں پر سیٹل ہوا, اور وہ یہیں پہ رہتے تھے, چلنا تھوڑا گھومنے پھرنے کے بعد بھی. اور یعقوب بیرشبا سے نکل کر ہاران کی طرف چلا, اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا, کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا. اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے لیا, اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا. خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی لگی ہے, اس پہ سے اس نے فرشتے اترتے جاتے دیکھے, اور اوپر خدا کو دیکھا, اور خدا اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں, اور میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا, اور تیری نسل زمین کے گرد کی مانند, گرد کے ذروں کی مانند ہوگی, اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا, اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں, اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا, اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا. پھر کہاں لاؤں گا؟ تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا جہاں سے تو جا رہا ہے, پھر لاؤں گا. اور یہی مین پوائنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ پھر لاؤں گا, اور میں نے تجھ سے کہا ہے کہ جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا, جو میں نے تجھ میں پروفیسی کر رکھی ہے. اب خدا نے اس کو کہا تھا کہ تجھے واپس میں لے کر آؤں گا بیرشبا. یا بیرشبا جو ہے ابھی آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ سارا کا سارا علاقہ جو ہے, یہ آپ اگر دیکھنا چاہیں میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. میں دکھاتا اس لیے ہوں کہ اس سے انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے, ہمیں سمجھنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے, اور ہمیں سٹوری کی زیادہ سمجھ آتی ہے, سٹوری کی سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. سو خدا نے اس کو کہا کہ تو یہاں سے جا رہا ہے, میں تجھے واپس یہیں پہ لاؤں گا. یہاں کا مطلب کیا تھا؟ اسی جگہ پہ جو میں نے جگہ کا وعدہ تیرے باپ اور تیرے دادا ابراہیم کے ساتھ کر رکھا ہے. اب ایک منٹ اگر آپ میں ساتھ رہیے, جی میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں پلیز. یہ دیکھیے گا, یہ نقشہ ہمارے پاس سامنے موجود ہے. یہ اسرائیل ہے, یہ ساتھ جارڈن ہے, یہ لیبنان ہے, یہ سیریا ہے. دمشق, یہ دمشق آپ دیکھ رہے ہیں, دمشق جو ہے وہ سیریا کا
شہر ہے, بلکہ آئی تھنک اف ایم ناٹ رانگ یہ کیپٹل سٹی ہے ان کا. سو یہ یروشلم ہے, یہ یروشلم ہے. اب یہاں سے وہ چل کے اوپر کو جاتے, بلکہ یروشلم سے نیچے یہاں پہ کر کے بیت لحم ہے, 6 میل نیچے بیت لحم ہے, اس کے نیچے ہاران ہے, اور اس کے نیچے بیرسبا ہے. اس سے تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ نارتھ ویسٹ پہ گرار ہے, جرار جسے جرار بھی کہا جاتا ہے, گرار کہا جاتا ہے, وہ جگہ تھی. اور وہ یہاں سے چلتا ہوا بیرسبا سے یہاں سے چلتا ہوا اوپر کو چلتا یہ ہنان میں یہاں پہ کر کے آیا تھا. یہ وہ علاقہ تھا جہاں اس کے ماما جی رہتے. اب وہ یہاں سے جب واپس آ رہا ہے نیچے آتے وہ پورا چلتا آیا, اور آ کر یہاں تک یروشلم سے نیچے آنے کے بعد نیچے تک نہیں آیا وہ, بلکہ یہاں سکم کے پاس رک گیا. سکم نارتھ میں ہے جگہ, سکم جو ہے وہ جگہ نارتھ میں پڑتی ہے, تھوڑی سی یہاں پہ کر کے. میں آپ کو اس کا اولڈ میپ بھی دکھانے کی بھی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اب خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ تجھے جب واپس آنا ہے تجھے یہاں آنا ہے, rather coming down all the way down. وہ وہاں پر اس نے اپنے ڈیرے لگائے, اور وہاں پر لکھا ہے. اب یہ پوائنٹ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ضروری اس لیے ہے نقطہ کہ جب آپ اس چیز کو سمجھ آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بعض اوقات جب ہم خدا کی حکم دولی کر رہے ہوتے ہیں ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور how crucial it is, اور ہم اپنی طرف سے اس کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے, اور ہم اس کو ویسا مانے بغیر, اس کی بات مانے بغیر کر دیتے ہیں, لیکن اس کے نقصانات ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں. اب یہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو کہ خدا نے ان کو کہا تھا کہ تم نے یہاں نہیں رہنا, تم نے نیچے آنا ہے. اور he actually did not come all the way down. وہ بالکل نیچے جناب یعقوب اپنے خاندان کو لے کر نہیں آئے, وہ سکم میں رک گئے. اب سکم میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایک شہر سکم کے نزدیک صحیح و سلامت پہنچا اور اس شہر کے سامنے اپنے ڈیرے لگائے. زمین کے جس خطہ پر اس نے اپنے خیمہ کھڑا کیا تھا اس نے سکم کے باپ حمور کے لڑکوں سے چاندی کے 100 سکے دے کر خرید لیا. اب یہ دوسری دفعہ میں ذکر نظر آتا ہے کہ کسی جو پیٹریارک ہیں, جو بزرگ ہیں, انہوں نے پہلے باپ ابراہیم نے جو ہے وہ قبر کی جگہ کے لیے وہ خریدا تھا, یہ ہمیں پتا ہے. اور اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ باپ جناب یعقوب نے یہ جگہ خریدی ہے. اس نے وہاں ایک مذبح بنایا اور اس کا نام ایل الہ اسرائیل رکھا, یعنی اسرائیل کا خدا. اور پھر چیپٹر 34 شروع ہوتا ہے, اور یہاں پہ سٹوری شروع ہوتی ہے. ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام دینا ہے, انگلش میں سے ڈائنا بھی کہتے ہیں. اور وہ بیٹی جو ہے وہ بیٹی کے ساتھ یہاں پر زیادتی ہوتی ہے, اس کے ساتھ زبردستی اس کی حرمت کو تار کیا جاتا ہے. اور اس بات پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یعقوب یا ان کے بچے اس پہ کیا کرتے ہیں. اور لیا کی بیٹی, اب یہ ذہن میں رکھیے گا یہ لیا کی بیٹی تھی. جناب یعقوب کی 4 بیویاں ہیں, 2 بیویاں ہیں ان کی 2 لونڈیاں ہیں, بلہا اور زلفا ان کی لونڈیاں ہیں. لیا اور راحل ان کی بیویاں ہیں. لیا کے 6 بیٹے ہیں. راحل کا اس وقت تک ایک بیٹا ہے یوسف. بلہا کے 2 بیٹے اور زلفا کے بھی 2 بیٹے ہیں. ٹوٹل 11 بیٹے اور ایک بیٹی ہے اس وقت تک. لیا کی بیٹی دینا جو یعقوب سے اس کے پیدا ہوئی تھی اس ملک کی لڑکیوں کو دیکھنے کو باہر گئی. اب یہاں پہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ دیکھنے کے لیے باہر گئی ہے, لیکن ایکچوئل جب ہم اس کا اسکرپٹ پڑھتے ہیں عبرانی زبان میں تو ہمیں سینس اس طرح کی ملتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ گھل مل رہی تھی, وہ ان کے ساتھ باہر آیا جایا کرتی تھی. تب اس ملک کے امیر ہوی حمور کے بیٹے سکم نے اسے دیکھا. اب سکم جو ہے وہ لڑکے کا نام ہے, حمور اس کے باپ کا نام ہے. بائی دا وے حمور جو اس کا باپ ہے اس کا مطلب ہے, حمور کا مطلب زبان ان کی لوکل زبان میں مطلب ہے گدھا. انہوں نے دیکھا کہ بیٹے سکم نے اس کو دیکھا اور اس سے لے
جا کر اس کے ساتھ مباشرت کی اور اسے ذلیل کیا. اردو میں یہ بڑا کلیئرلی لکھا ہے, انگلش میں یہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ بیان نہیں ہے, لیکن جو لفظ لکھا ہے اس نے اس کو لے لیا. اس کے لیے عبرانی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لیے لکھا گیا ہے لکاخ. کیا لفظ لکھا گیا ہے؟ لکاخ. میں آپ کے لیے یہ آپ کو دکھائی دیتا ہوں بلو لیٹر بائبل میں. اینڈ ٹک ہر, لکاخ, یہ آپ لفظ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. یہ عبرانی زبان میں اسٹرانگ کنکارڈنس کے مطابق اس کا ریفرنس نمبر H3947 ہے, اور لفظ ہے لکاخ. لکاخ کا مطلب ہے اس کو زبردستی, جس کو ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو ریپ کیا. So this is a word that we see there. So اس نے اس کو لے لیا اور اس کو اردو میں بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے کہ اس کو ذلیل کیا, اور اس کا دل یعقوب کی بیٹی دینا سے لگ گیا. اب وہ اس کو اچھی لگی, اس نے he did not understand. اب میں چند باتیں جو آپ کو بتانے لگا ہوں وہ کچھ اسکالرز کا ماننا ہے کہ جناب یعقوب یہاں پر ایسا نہیں ہوا کہ جس دن وہ آ کے رہے وہ اگلے دن بیٹی باہر چلے گی اور ایسا ہو گیا, ایسا نہیں, بلکہ کہا جاتا ہے کہ کافی سال شاید وہ یہاں پر رہے تھے, جبکہ انہیں ٹیمپریری ڈیرے یہاں پہ لگانے چاہیے تھے اور آگے چلے جانا چاہیے تھا اپنے شہر میں جہاں سے وہ آئے تھے, بیج سبا سے یا ہران کے پاس یا ان علاقوں میں چلے جانا تھا, لیکن وہ نہیں گئے اور بلکہ یہاں تھوڑی دیر رکنا انہوں نے مناسب جانا. اور اب یہاں ان کی بیٹی جو ہے وہ لوکل لڑکیوں کے ساتھ فرینڈز ہو گئی ہے, اور وہ باہر گئی اور وہاں کے جو سردار ہے, امیر انسان ہے, اس کے بیٹے نے اس کو دیکھا اور اس کے ساتھ مباحثت کی ہے, اور اس کا دل یعقوب کی بیٹی دینا سے لگ گیا اور اس نے اس لڑکی سے عشق میں میٹھی میٹھی باتیں کی. اور سکم نے اپنے باپ حمور سے کہا اس لڑکی کو میرے لیے بیاہ لا دے. اچھا, یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ جی اچھا مجھے اچھی لگ رہی ہے تو جا جی میرا رشتہ مانگ, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ جو سینس ہمیں کلیئرلی نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ جیسے آج کل پاکستان میں بہت کامن یہ پرابلم ہے, بڑا دل دکھتا ہے اس بات کو سن کے بھی, نہ صرف کیونکہ اس میں ہماری کمیونٹی کی بیٹیوں بہنوں کی حرمتوں کو تار تار کیا جاتا ہے, بلکہ اوور آل پاکستان کی امیج بھی جو دنیا میں جاتی ہے وہ اچھی نہیں ہے, بیکاز پیپل سی دیم, لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے. سو در حقیقت کیا ہوا, جب اس نے اس کے ساتھ مباحثت کر لی, وہ اس کو اپنے گھر لے گیا. He took her, اس نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا, اس کو ماں باپ کے گھر پہ نہیں بھیجا جیسے آج بھی ہوتا ہے. لوگ رو رہے ہیں اور میری بچی جی چک کے لے گئے, تو بعد میں ایک لیٹر آ جاتا ہے کہ جی تبدیلی مذہب کا سرٹیفکیٹ ہے جو کسی مولوی صاحب نے یا کسی حافظ جی نے لکھ کے دے دیا ہے کہ جی بچی نے اسلام قبول کر لیا ہے, سو وہ واپس نہیں دی جا سکتی. اسی طرح کا کچھ سلسلہ ہوا کہ وہ لیا کو بھی, یہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے بڑی نئی انڈرسٹینڈنگ ہو, لیکن میں جو انڈرسٹینڈنگ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں آپ کو کلام میں سے اس کو شیئر کر کے بتاؤں گا, میں اس کو آپ کو شیئر کر کے دکھاؤں گا. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو ہے بچی کو انہوں نے لے لیا, اور پھر اس کے بیٹے نے کہا کہ جی مجھے یہ بیاہ دینے کا مطلب کہ وہ اب ان سے آفیشلی, کیونکہ آگے آیت ایک ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ بچی ایکچولی ان کے گھر پہ تھی جب اس کو انہوں نے ریسکیو کیا ہے. اور سکم اپنے باپ سے کہنے لگا کہ مجھے بچی, اور یعقوب کو معلوم ہوا کہ اس نے اس کی بیٹی دینا کو بے حرمت کیا, اور اس کے بیٹے چوپایوں کے ساتھ جنگل میں تھے, یعنی وہ بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے. سو یعقوب ان کے آنے تک چپ رہا. تب سکم کا باپ حمور نکل کر یعقوب سے بات چیت کرنے کو اس کے پاس گیا. اب باپ آیا اس کا, اور یعقوب کے بیٹے یہ بات سنتے ہی جنگل سے آئے. ان کو پتا چلا, وہ بھی گھر واپس آ گئے. یہ مرد بڑے رنجیدہ اور غضبناک تھے, کیونکہ اس نے جو یعقوب کی بیٹی سے مباحثت کی تھی تو بنی اسرائیل میں ایسا مکروہ فعل کیا جو ہرگز مناسب نہ تھا. اب ایک اور پوائنٹ جو جیسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ محتاط طالب علموں کے لیے, ویری کیئرفل جو خدا کے کلام کے طالب علم ہیں ان کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو لفظ پہلی دفعہ جہاں کہیں استعمال ہو رہا ہے اس کو بڑے دھیان سے دیکھا جائے. یہ لفظ بنی اسرائیل جو ہے پہلی دفعہ یہاں پہ استعمال
ہوا ہے. اس سے پہلے آپ کو پتا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اسرائیل کہا جاتا ہے, اور اس سے پہلے اسرائیل کا لفظ, اسرائیل صرف ان کا نام تھا جب ان کو دے دیا. کچھ ٹیچرز کا, کچھ اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ ان کو اسرائیل, بنی اسرائیل اس وقت تک نہیں تھے کیونکہ یہ ابھی قوم نہیں بنے تھے, پر حقیقت یہ ہے کہ میری اپنی قائلیت یہ ہے کہ وہ قوم بن چکے تھے. جب بنی اسرائیل جو قوم کا باپ ہے, اگر اس کا نام چینج ہو گیا ہے, اس کا نام اسرائیل رکھ دیا گیا, تو اس کے بیٹے بنی اسرائیل ہیں. وہ بڑی قوم بنے ہیں کہ نہیں بنے ہیں, بڑی ہو یا چھوٹی ہو, وہ قوم ہے اس وقت تک. سو that is very clear کہ وہ اس وقت تک فرسٹ ٹائم یہاں پہ 34ویں باب کی 7ویں آیت میں بنی اسرائیل کا لفظ جناب یعقوب کے بیٹوں کے لیے استعمال ہوا ہے. تب ہمور ان سے کہنے لگا کہ میرا بیٹا سکم تمہاری بیٹی کو دل سے چاہتا ہے, اس کے ساتھ بیاہ دو, ہم سے سمدھیانہ کر لو, یعنی سمدھی بن جاؤ ہمارے, اپنی بیٹیاں ہم کو دو اور ہماری بیٹیاں آپ لو, تم ہمارے ساتھ بسر ہوگے, اور یہ ملک تمہارے سامنے ہے, اس میں بود و باش اور تجارت کرنا اور اپنی جائیداد کھڑی کر لینا. اور سکم نے اس لڑکی کے باپ اور بھائیوں سے کہا کہ مجھ پر بس تمہارے کرم کی نظر ہو جائے. اب کرم کی نظر دیکھیں, ایسے کہہ رہا ہے کہ جیسے وہ بڑا ان سے چاہ رہا ہے, لیکن در حقیقت اس نے ان کی بیٹی اپنے قابو میں کر رکھی ہے, بیٹی اس کے پاس ہے, اور وہ کچھ بھی دینا چاہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جو مرضی جہیز مجھ سے لے لو. میں نے جہیز کے لیے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی, اور میں نے کہا تھا کہ جہیز ایک لعنت سے کم نہیں ہے. سو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے, یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اصل میں جہیز جو ہے وہ لڑکے والے دیا کرتے تھے. اس کی ایک مثال اور بھی ہم نے یعقوب کی دیکھی کہ انہوں نے جب شادی کی تو جہیز کے طور پہ 7 سال کی محنت, مشقت اور اجرت جو ہے اپنے سسر کو, جو ان کا ماما بھی تھا, اس کو دی ہے. سو وہ اب یہاں پہ جب ہمور ان سے یہ بات کہہ رہا تو اس کے دل میں یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اچھے ہو جائیں گے, بلکہ وہ اپنے لوگوں کو اپنے دل کی بات بتا رہے ہیں کہ ہم ان کا سب مال رکھ لیں گے, ہم اپنے پاس رکھ لیں گے. آگے چل کے دیکھتے ہیں, وہ ہمیں نظر آئے گا. اور سکم نے اس لڑکی کے باپ اور بھائیوں سے کہا کہ مجھ پر بس تمہارے کرم کی نظر ہو جائے, تو پھر جو کچھ تم مجھ سے کہو گے میں دوں گا. میں تمہارے کہنے کے مطابق جتنا مہر اور جہیز تم مجھ سے طلب کرو گے, لیکن لڑکی کو مجھ سے بیاہ دو, یعنی کہ میرے بیٹے سے بیاہ. تب یعقوب کے بیٹوں نے اس سبب سے کہ اس نے ان کی بہن دینا کو بے حرمت کیا, ریا سے, اب ہوشیاری سے اسکیم لگائی ہم کہ ریا سے سکم اور اس کے باپ ہمور کو جواب دیا, اور کہنے لگے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ نامختون مرد کو اپنی بہن دیں, کیونکہ اس میں ہماری بڑی رسوائی. لیکن جیسے ہم ہیں, اگر تم ویسے ہی ہو جاؤ تو تمہارا ہر مرد ہو جاؤ کہ تمہارا ہر مرد کا ختنہ کیا جائے, تو ہم راضی ہو جائیں گے, اور ہم اپنی بیٹیاں تمہیں دیں گے اور تمہاری بیٹیاں لیں گے اور تمہارے ساتھ رہیں گے, اور ہم سب ایک قوم ہو جائیں گے. اور اگر تم ختنہ کرانے کے لیے ہماری بات نہ مانو تو ہم اپنی لڑکی لے کر چلے جائیں گے. موسٹ پروبلی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ہم اپنی بیٹی واپس لے لیں گے. اور میں جو یہ بات کروں, یہ بہت بڑی بات ہے کہ بیٹی ان کے پاس تھی, اس کا میں آپ کو ابھی یہاں پہ ثبوت بھی دوں گا. ان کی بات لے کر چلے جائیں گے. ان کی باتیں ہمور اور اس کے بیٹے سکم کو پسند آئیں, اور اس جوان نے اس کام میں تاخیر نہ کی, کیونکہ اسے ابھی تاخیر نہ کی کا مطلب یہ نہیں کہ اسے فوراً ختنہ کرا لیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ تیار ہونے لگے, اپنے سب لوگوں کو قائل کرنے لگے, کیونکہ ختنہ صرف اس کے باپ کا یا اس کا نہیں ہونا تھا, بلکہ سارے ان کے لوگوں کا, پورے شہر کا ختنہ وہ کرنا چاہ رہے تھے. اور اس نے جوان تاخیر نہ کی کیونکہ اسے یعقوب کی بیٹی کا اشتیاق تھا, اور وہ اپنے باپ کے سارے گھرانے میں سب سے معزز تھا. پھر ہمور اور اس کا بیٹا سکم اپنے شہر کے پھاٹک پر گئے اور اپنے شہر کے لوگوں سے یوں گفتگو کرنے لگے کہ یہ لوگ ہم سے میل جول رکھتے ہیں, پس وہ اس ملک میں رہ کر سوداگری کریں, کیونکہ اس ملک میں ان کے لیے بہت گنجائش ہے, اور ہم ان کی بیٹیاں بیاہ لیں گے اور اپنی بیٹیاں ان کو دیں گے, اور وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے اور ایک قوم بن جائیں گے. جانے کو راضی ہیں, مگر فقط اس شرط پر کہ ہم
میں سے ہر مرد کا ختنہ کیا جائے جیسا ان کا ہوا ہے. کیا ان کے چوپائے اور مال اور سب جانور ہمارے نہ ہو جائیں گے؟ اب دیکھیں یہ بیچ میں وہ بات اب جو کر رہا ہے یہ بات بڑی خطرناک ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ان کی بات مان لیں اور وہ ختنہ کر کے ہمارے ساتھ آ جائیں تو ان کے سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے ختنے، ان کے سارے کے سارا مال دولت جو ہے جو سب کچھ ہے وہ ہمارا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیا ان کے چوپائے اور مال اور سب جانور ہمارے نہ ہو جائیں گے؟ ہم فقط ان کی ماننے اور وہ ہمارے ساتھ رہنے لگیں گے. تب ان سبوں نے جو اس شہر کے پھاٹک سے آیا جایا کرتے تھے حمور اور اس کے بیٹے سکم کی بات مانی، اور جتنے اس شہر کے پھاٹک سے آمد و رفت کرتے تھے ان میں سے ہر مرد نے ختنہ کرا لیا. اب جو ان کی اب وہاں پہ لکھا ہو کہ ریا سے انہوں نے یہ ان کو بات کہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے ان کی کوئی چال ہے، اس کے پیچھے ان کی کوئی سازش ہے. وہ چاہ رہے ہیں کچھ ایسا کرنا جو کہ لوگوں کو مطلب کچھ عجیب سا ایسا کام کچھ کرنا چاہ رہے ہیں جس سے لوگ جو ہیں ان کے قابو میں آ جائیں، وہ شہر سے بدلہ لے سکیں. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ تیسرے دن جو ہے ان کے اب ختنے ہو گئے ہیں. اب ختنہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب چھوٹے بچے کا ہوتا ہے، کلام کے مطابق بائبل کے مطابق جناب ابراہیم کو خدا نے یہ کام کہا تھا اور کہا تھا کہ جب تم ختنہ ہو تو ختنے میں 8ویں دن یہ کرنا ہے. اور میں نے آپ کو وائٹامن کے کا باقاعدہ ساری اور جو پہلو ہیں میڈیکلی وہ بھی بتائے تھے کہ ان کی مقدار کیسے ہوتی ہے، کلوٹنگ کا لیول باڈی میں کیسا. 8ویں دن 110% لیول ہوتا ہے، اس کے بعد وہ واپس 100% پر آ جاتا ہے، اس سے پہلے وہ 100% سے کم ہوتا ہے. سو ہیلنگ کے چانسز 8ویں دن ختنے کے سب سے زیادہ بایولوجیکلی بھی اینڈ میڈیکلی بھی پروون ہے کہ ہوتے ہیں. اب بڑے شخص کا جب ختنہ ہوتا ہے وہ بہت انکمفرٹیبل ہے، اٹس ویری پینفل، اٹ ٹیکس ٹائم، اور بعض کا انفیکشن بھی ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہونے میں بھی ٹائم لگاتا ہے. اب وہ 3 دن گزر گئے ہیں ان کے ختنے ہوئے، اور کیا ہوتا ہے؟ اور تیسرے دن جب وہ درد میں مبتلا تھے تو یوں ہوا کہ یعقوب کے بیٹوں میں سے دینا کے 2 بھائی شمعون اور لاوی اپنی تلوار لے کر ناگہاں شہر پر آ پڑے اور سب مردوں کو قتل کیا. اب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کا یہاں پہ دو پوائنٹس ہیں. 11 بیٹے ہیں، 2 بیٹے لاوی اینڈ شمعون کیوں گئے ہیں؟ چند ٹیچرز کا ماننا یہ ہے کہ وہ لاوی اور شمعون اس لیے گئے تھے کیونکہ وہ ان کی اپنی بہن تھی، وہ لیا کی بیٹی تھی اور یہ لیا کے ہی بیٹے تھے. لیا کا دوسرا اور تیسرا بیٹا بنتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا لیا کا بیٹا روبن نہیں تھا؟ کیا لیا کا بیٹا یہودا نہیں تھا؟ کیا لیا کا بیٹا جو زبلون ہے یا اشکار ہے وہ نہیں ہے؟ سو وہ کیوں نہیں گئے لڑنے کے لیے؟ سو میں اس انٹرپریشن سے بہت قائل نہیں ہوں. میرا خیال ہے کہ اٹ شوز دا کیریکٹر. باپ میں ان کے باپ میں جناب یعقوب میں بھی یہ ایک کوالٹی تھی کہ وہ ہر چیز کو حل کر لیتے تھے، جب تک اس کا ورک آؤٹ کر کے مسئلہ حل کر کے اس کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب تک ان کے سامنے خدا نے ڈائریکشن دی ہے نا، ان کو ڈائریکشن اگر دی ہے، ہی ول فالو دیٹ. ایمان پورا رکھ کے وہ ہر بات مانے گا. حالانکہ جہاں پہ ڈائریکشن نہیں ہے وہ اپنے مثلا اس کے بارے میں ڈائریکشن خدا نے نہیں دی تھی کہ تو نے اپنی بیوی کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ یہ میری بہن ہے کہ نہیں بہن ہے. اگر وہ خدا ان کو یہ اس کے بارے میں گائیڈنس دیتا تو وہ یہ بھی یقیناً نہ کہتے کہ یہ میری بہن ہے. آن دی ادر ہینڈ اسحاق کو اگر ہم دیکھیں تو جناب اسحاق وہ ہیں کہ اسحاق خدا کی اس بات کو تب مانتے ہیں جب خدا زبردستی ان کے تھرو منوا لیتا ہے. مثلا کہا تھا کہ چھوٹے بیٹے کو برکت دینی ہے، پھر بھی کہا نہیں چھوٹے کو نہیں، میں بڑے دے دینا. خدا نے زبردستی بڑے سے لے کے چھوٹے کو دلوا دی، اس میں دھوکہ بھی شامل ہو گیا. لیکن یعقوب آن دی ادر ہینڈ کیسے ہیں؟ تیسرے بزرگ جو ہمیں نظر آتے ہیں، یعقوب ایز لانگ ایز ہی کین پلان تھنگس، وہ سوچ سمجھ کے ہر چیز کو ورک آؤٹ کر سکتے ہیں، ہی از ہیپی، اور وہ کر لیں گے.
اور ان کی ایک کوالٹی ہمیں یہ نظر آتی ہے. دیکھیے کہ مطلب جب دھوکہ دینے کے لیے ماں کہتی ہے کہ جا, تو وہ اس بات کے لیے پریشان نہیں ہے کہ مجھے برکت نہ ملے گی کہ نہیں ملے گی, وہ اس سے پریشان کی ہے کہ مجھے کہیں لعنت نہ میرا باپ دے دے, which is a bigger concern. کہ اگر میرے باپ نے مجھ پر لعنت کر دی تو یہ تو بڑا پریشانی کا کام ہو جائے گا, اور یہ چیز وہ کرنا نہیں چاہ رہے. اب وہ بالکل بھی ایسا رسک نہیں لینا چاہ رہے کہ ان پر کسی قسم کی لعنت آ جائے. سو ہی از ٹرائنگ ٹو ورک دیٹ آؤٹ. جب انہیں پتا چلا کہ میرا بھائی جو ہے وہ آ رہا ہے, وہ غصے میں ہو سکتا ہے, مجھے مار بھی سکتا ہے, تبھی انہوں نے کیا کیا, اس کو ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کی, اس کا حل نکالنے کی کوشش کی. سو ہم ان بزرگوں میں سے دیکھتے ہیں کہ یہ بزرگ جو جناب یعقوب جو ہیں, he tries to find the solution and then he's happy to do that. Do you understand? Do you get my point? اب جناب یعقوب کی یہ والی عادت جو ہے, یہ ان کے آگے بیٹوں میں کم از کم لاوی میں اور سمیون میں, ہمیں شمعون میں کلیئرلی نظر آتی ہے کہ وہ جب اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں تو وہ کر دیتے ہیں. ہم ابھی چوتھے بزرگ پر ہم پہنچیں گے جن کا نام جناب یوسف ہے. بائبل میں ان 4 بڑے بزرگوں کا ذکر ہے. ان کی سٹوری آگے شروع ہو جائے گی, بیچ میں چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہیئر اینڈ دیر ہیں, سو ان کو بھی ہم کور کرتے جائیں. جناب یوسف کی جب ہم پہنچیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جناب یوسف کی کوالٹی یہ ہے that he trusts God completely. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, خدا کے حضور سیدھا رہنا, and that's how he deals. اور یہ ان کا طریقہ ہے. سو یہ ایک اسائنمنٹ بھی دی جاتی ہے سیمنریز میں کہ آپ اپنے آپ کو بھی پرکھیں کہ آپ کس بزرگ کی طرح ہیں زیادہ. کیا آپ باپ ابراہیم کی طرح ہیں؟ کیا آپ جناب اسحاق کی طرح ہیں؟ کیا آپ جناب یعقوب کی طرح ہیں, یہودا کی مانت ہیں, یا یوسف کی مانت ہے؟ سو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا سوال ہوتا ہے. اپنی ذات کو پرکھیں, اپنے اس میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا میں کس کے ساتھ زیادہ میل کھاتا ہوں. اب کیا ہوا کہ 2 بیٹے جو ہیں سمیون اور لاوی, سو میں نے جیسے بتایا کہ لیا کے اور بیٹے بھی تھے, 4 بیٹے اور بھی تھے, وہ نہیں لڑنے گئے, لیکن یہ دونوں لڑنے گئے ہیں. سو میری اپنی قائلیت یہ ہے, میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان کے باپ یعقوب کی یہ عادت کہ ورک آؤٹ کرنا, یہ ان دونوں میں بہت اچھی طرح چلی گئی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی لیے انہوں نے ریا سے پہلے ان کو پھنسا لیا ہے تاکہ ان کو سزا دے سکے, اور ان سے وہ اب وہ گئے ہیں, انہوں نے جا کے ان کو قتل کر دیا. تلوار پکڑی ہے دونوں بھائیوں نے, شمعون نے اور لاوی نے, اور جا کے کیا کیا کہ وہ ناگہاں شہر پر آ پڑے اور سب مردوں کو قتل کیا, اور حمور اور اس کے بیٹے سکم کو بھی تلوار سے قتل کر ڈالا, اور سکم کے گھر سے دینا کو نکال لے گئے. ڈو یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ جو میں پیچھے آپ کو کہہ رہا تھا کہ ان کی بیٹی جو ہے دینا کے ساتھ یہ بے حرمتی کا عالم ہے کہ وہ اس کو اٹھا لے گئے ہیں, وہ ان کے گھر پہ ہے اور اس کو چھوڑ نہیں رہے اور رشتہ مانگنے آ رہے ہیں. اب یہاں پہ پوائنٹ جو غور کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. کیا ہم پاکستان میں بھی ڈنڈے سوٹے چوک لیں, مارنا شروع کر دیں؟ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا, لیکن مجھے یاد ہے بادامی باغ کی کالونی جلائی گئی. میں ایک ٹی وی شو پہ گیا, یوٹیوب پہ وہ میرا شو پڑا بھی ہوا ہے میرے چینل پہ ہی, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں بڑا ظلم کیا گیا, پوری بستی جلا دی گئی کرسچنوں کی. مجھے جب انہوں نے ٹی وی شو پہ بلایا تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ جی آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں نے کہا میری رائے یہ ہے, یہ مشورہ شاید ٹھیک نہ ہو, لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا بزدلوں کو پسند نہیں کرتا. بزدل خدا کی بادشاہی میں شام داخل نہیں ہو سکتے. فرسٹ آف آل ہمیں اپنی بیٹوں کو یہ بات ضرور بتانی چاہیے کہ بیٹے یہ بات صحیح ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. اپنے آپ کو ناہموار جوئے میں نہیں جوتنا. ڈفرنٹ مذہب میں شادی کرنا بالکل اپنے آپ کو ناہموار جوئے میں جوتنے کے برابر ہے. لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ کرتے ہیں تو میری اپنی ذاتی قائلیت یہ ہے کہ وہ بچہ کے لیے مر جانا چاہیے, ختم ہو جانا چاہیے, چھوڑ دیں اس کو, and let them suffer.
تیسری بات یہ ہے کہ خدا معاف کرے میری اپنی بیٹیاں بھی ہیں, میرے بچے ہیں, I don't know what the future holds, لیکن that is my opinion till now, till today, and I hold to my opinion. میں شاید فیوچر میں چینج ہو جاؤں, پتہ نہیں, وقت کے ساتھ بہت ساری چیزیں, لیکن جو ہے جب وہ بادامی باغ کی کالونی جلائی گئی, مجھے انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا کہ آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں نے کہا جی میرا خیال یہ ہے کہ بادامی باغ میں جب لوگ جلانے آئے تھے نا تو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا, پکڑ کے مارنا چاہیے تھا, مر جاتے بندے کچھ, کوئی مسئلہ نہیں. اور جتنے یہ جو موب بن کے, جتنے یہ جو کہتے ہیں کہ ظالم سے زیادہ قصور مظلوم کا ہوتا ہے, جب وہ ظلم برداشت کرتا جاتا ہے نا اور وہ کچھ کہتا نہیں, اور وہ کہتا ہے یار میں تو ہے بڑا معصوم, وہ اس کا زیادہ قصور ہے. آپ ایک ہماری زبان میں, ہمارے معاشرے میں ایک کہاوت بھی ہے, میں ہو سکتا ہے میں بڑی غلط لائن پہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں, لیکن میں بالکل یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ میرا مشورے کو مانا جائے, لیکن دیٹ از میں اپنی قائلیت, اپنا اوپینین آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ شیر کی ایک دن کی, گیدڑ کی 100 دن کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. اور آپ یقین مانیے کہ میرے شاید اس مشورے پر کسی نے بھائی نے عمل کیا, اور اس کے چند دن بعد ہی, کچھ بلکہ ہفتہ ڈیڑھ 2 کے بعد, گجرانوالہ میں بھی ایک مشتل ہجوم نے گجرانوالہ میں ایک کرسچن کالونی جلانے کی کوشش کی. وہاں پر صرف اور صرف 2 کے 3 کرسچن لڑکے جو تھے وہ گنز پکڑ کے سامنے کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا جی ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, اور جس کو پرابلم ہے وہ آ جائے, وہ ہمارے ساتھ لڑائی کر لے, ہم کوئی آئے گا ہم اس کو گولیاں مار دیں گے, کسی کی ایسی کی تیسی. اور آپ یقین مانیے کہ وہ صرف 2 لڑکوں نے کم از کم 2000 کا ہجوم جو ہے بھگا دیا, اور وہ کالونی بھی ایک سانحہ بنتے بنتے بچ گئی. اب ہماری بچیوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بےچارے, میں اس بات کو بہت اچھے سے سمجھتا ہوں کہ دیکھیے فرسٹ ورلڈ میں بیٹھ کے, یا شاید کچھ جمع پونجی جیب میں رکھ کے, یا بہتر حالات میں بیٹھ کے یہ باتیں کرنا آسان ہے, مشکل میں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ آج ایک سٹوری موجود ہے جس میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا, ایک ملک میں پردیسی تھے, اور اپنی بہن کی حرمت کے لیے انہوں نے جا کے پورے شہر کو قتل کر دیا. ان کا باپ ڈر رہا ہے, اور ان کا باپ اس لیے نہیں ڈر رہا کہ تم نے غلط کام کیا, ان کا باپ اس لیے ڈر رہا کہ اب میں بھی مارا جاؤں گا, مجھے بھی ہم سب کو مروا دو گے تم. لیکن اس کا پھر حل کیا نکلتا ہے وہ ہم اگلے چیپٹر میں دیکھتے ہیں, بلکہ اسی چیپٹر کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں پر خدا کا خوف چھا گیا. کیونکہ انہوں نے بہادری کا کام کیا تھا, اپنی بہن کی عزت کو, اس کی بہن کی حرمت کو انہوں نے بچایا, اور انہوں نے کہا کہ we will not let this happen. ہم اس کو بالکل بھی اس طرح نہیں ہونے دیں گے کہ کوئی ہماری بہن کے ساتھ زیادتی کرے, اس کے ساتھ اس طرح کا کام کرے, اور جو ہے یہ اور سلسلہ یہ پھر بھی چلتا رہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سو یہاں پر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سب کو مار دیا, ان کا سب کچھ لوٹ بھی لیا, اور ان کو بائی دا وے یہ اس دور کی بات ہے جب یہاں پہ کہا جاتا تھا کہ کوئی تمہارا قتل کر دیتا ہے, تمہارے خاندان میں سے کسی کا قتل کر دیتا ہے تو تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو. اس وقت پولیسنگ کا کوئی نہیں تھا سلسلہ, اس وقت حکومت کو کوئی ذمہ داری, حکومت کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ انصاف دلائے, اس لیے انصاف خود لیا جاتا تھا, اس لیے اپنا بدلہ خود لے لیا جاتا تھا. لیکن میں آپ کو یہ ریمائنڈ کرانا چاہوں گا کہ آج کے دور میں ہمارے پاس حکومتیں موجود ہیں, انصاف کے ادارے موجود ہیں, سو اس لیے سب سے پہلے رجوع ان سے کرنی چاہیے, اینڈ دیٹ از the right way to do. اور تیسرے دن جب ودر میں متعین ہوا کہ یعقوب کے بیٹوں میں سے دینا کے 2 بھائی شمعون اور لاوی اپنی تلوار لے کر ناگہاں شہر پر آ پڑے اور سب مردوں کو قتل کیا, اور حمور اور اس کے بیٹے سکم کو بھی تلوار سے قتل کر لائے, اور سکم کے گھر سے دینا کو نکال لے. اور یعقوب کے بیٹے مقتولوں پر آ گئے اور شہر کو لوٹا, اور اسے اس لیے کہ انہوں نے ان کی بہن کو بے حرمت کیا. انہوں نے ان کی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور گدھے اور جو کچھ شہر اور کھیت میں تھا لے لیا, اور ان کی سب دولت لوٹی, اور ان کے بچوں اور بیویوں کو اسیر کر لیا, اور جو کچھ
گھر میں تھا سب لوٹ کھسوٹ کر کے لے گئے۔ تب یعقوب نے شمعون اور لاوی سے کہا کہ تم نے مجھے کوڑایا، کیونکہ تم نے مجھے اس ملک کے باشندوں یعنی کنعانیوں اور فرزیوں اور اس میں نفرت انگیز بنا دیا، کیونکہ میرے ساتھ تو تھوڑے ہی آدمی ہیں، سو وہ مل کر میرے مقابلہ کو آئیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے اور میں اپنے گھرانہ سمیت برباد ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیے، اب دیکھ لیں کہ جناب یعقوب کا جو کنسرن ہے وہ کنسرن یہ نہیں ہے کہ تم نے غلط کام کیا، کہ تم نے قتل کیا، ان کو ٹرک کر کے ان سے یہ بدلا لیا ہے، بلکہ ان کا کنسرن یہ ہے کہ تم نے اب میں یہ پوائنٹ جو ہے